बहन की शादी हुई तो दूसरे दिन अपनी बहन से मिलने चला गया, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा दिल कांप उठा। बहन बेड पर बेहोश पड़ी थी। ऐसे लगता किसी ने उस पर जुल्म किया हो। बहनोई गुस्से से बोला, होश में आते ही तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा, इसे लेकर दफा हो जाना। बहनोई ने तो मेरी बहन से पसंद की शादी की थी, लेकिन अब क्या हुआ था, बहन को होश आया तो वो रोती हुई मेरे सीने से लग गई। मैंने तलाक की वजह पूछी तो बहन ने पर्स खोलकर मुझे एक ऐसी चीज दिखाई कि मेरा सर शर्म से झुक गया, क्योंकि बहन का वो ऑफिस मीटिंग से जो ही बाहर निकला तो उसकी नजर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी, जहां पर घर के नंबर से बेशुमार कॉल्स आई हुई थी। उसने फौरन नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ उसकी माँ की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, अली बेटा, जोया अभी तक घर नहीं पहुंची है। माँ की आवाज में लर्जिश थी और उनके आंसुओं से भीगा लहजा साफ सुनाई दे रहा था। अली उनकी बात सुनकर एकदम से फिक्रमंद हो गया। कलाई पर बंधी घड़ी पर उसने निगाह डाली तो शाम के 7 बज चुके थे, जबकि एकेडमी के बंद होने का वक्त तो शाम 5 बजे का था। जोया इतनी लेट कैसे हो सकती है? वो तो हमेशा शाम 5 बजे तक घर आ जाती है और अगर देर हो जाए तो फौरन फोन पर इतला कर देती है। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया और फिर अम्मी से पूछा, आपने उसके मोबाइल पर ट्राई किया? तो उसकी अम्मी ने कहा, उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा है। अपनी अम्मी की बात सुनकर उसे एक और झटका लगा था। आप उसकी दोस्त को कॉल करके पता कर लेती, जोया की दोस्त नाज को कॉल करे, वो क्या कहती है। बेटा, नाज तो आज एकेडमी गई ही नहीं, जोया अकेली गई थी। अपनी माँ की बात सुनकर अली परेशान हो गया और सोचने लगा अब वो अपनी अम्मी को क्या जवाब दे। उसने जल्दी से खुद को संभाला और माँ को तसल्ली देने की कोशिश की। आप फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ कि वो कहाँ गई है। अपनी बात मुकम्मल करते ही उसने फोन बंद कर दिया, क्योंकि अपनी अम्मी की परेशानी में डूबी आवाज उससे सुनी नहीं जा रही थी। लेकिन जोया का इतना लेट होना उसकी दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। आजकल शहर के हालात भी अच्छे नहीं थे। उसने फौरन ऑफिस से छुट्टी ली और जल्दी से जैकेट पहनता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसका दिमाग हजारों खदशात में उलझा हुआ था। जोया उसकी इकलौती बहन थी, जिसकी खातिर वो अपनी जान कुर्बान कर सकता था। वो दिल ही दिल में पूरे रास्ते ये दुआ करता रहा कि उसके घर पहुंचने तक जोया घर आ गई हो। घर पहुंचते ही माँ की हालत देखकर अली का दिल और भी बोझल हो गया। अम्मी से कुछ भी पूछने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी हालत बता रही थी कि जोया अब तक घर नहीं पहुंची। अली पर नजर पड़ते ही वो रोने लगी और टूटे फूटे अल्फाज में बोली, अली, मेरी जोया कहाँ है? रात के 8 बज रहे हैं। वो रो पड़ी। वो तो कभी देर नहीं करती। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अली ने माँ के शाने पर हाथ रखा और कहा, आप एकदम से क्यों घबरा जाती हैं अम्मी? फिक्र ना करें, मैं पता करता हूँ उसका। एकेडमी ही होगी, उसने कहाँ जाना है। मैं आ गया हूँ तो सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो अम्मी को दिलासा तो दे रहा था, मगर उसके अपने दिल में खौफ की एक लहर दौड़ रही थी। जोया की एकेडमी का पता करते हुए अली ने अपनी गाड़ी निकाली और तेजी से रवाना हो गया। वो रास्ते भर सोचता रहा कि जोया कहाँ जा सकती है। एकेडमी पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि जोया तो वहां से शाम को ही निकल चुकी थी। उसके दोस्तों से पूछा तो उन्होंने भी ला इल्मी का इजहार किया। अब अली का दिल बेकाबू हो रहा था। वो अपनी बहन को हर जगह ढूंढ रहा था। उसके पसंदीदा कैफे, पार्क, हत्ता कि अस्पताल तक जा पहुंचा, मगर जोया का कोई सुराग न मिला। अली के दिल में बेचैनी थी और दिमाग में खौफ का तूफान। बिलाखिर उसने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया और जब अपने फैसले से अपनी माँ को आगाह किया तो वो परेशान हो गई। यूं तो सारे शहर को पता चल जाएगा, तो अम्मी इसके अलावा और क्या चारा है? आप मुझे बताएं। अब पुलिस को इत्तला करना बहुत जरूरी हो गया है। उसने फोन बंद किया और पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने जोया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अफसर ने रस्मी सवालात किए और अली को तसल्ली दी, लेकिन उसके अल्फाज अली के दिल को मुतमईन नहीं कर सके। वो वहां से बाहर निकला, लेकिन उसका घर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। वो बाइक पर बैठ गया और खाली खाली नजरों से सड़क को घूरने लगा।
دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، وہ گھر جا کر ماں کو کیا جواب دے گا؟ زویا کہاں ہے اور کس طرح اپنی روتی ہوئی ماں کو دلاسا دے گا جو اس سے اتنی امید لگا کر بیٹھی تھی کہ وہ ہر صورت زویا کو گھر لے کر آئے گا۔ اس نے بائک سٹارٹ کی مگر اس کے ذہن میں کشمکش چل رہی تھی اور دل جیسے بوجھ سے پھٹنے لگا تھا۔ اسی اثنا میں اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ماں کا نمبر دیکھ کر اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ جھٹ سے کال ریسیو کرتے ہی ماں کی بھاری آواز سنائی دی، علی، زویا گھر آ گئی ہے، فوراً پہنچو۔ ان الفاظ میں نہ کوئی سکون تھا نہ خوشی، بلکہ ایک ایسا دکھ جو علی کو توڑ کر رکھ گیا۔ خدا خیر کرے، وہ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کی دھڑکنیں جیسے سینے سے باہر آنے کو تھیں۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور لاؤنج میں داخل ہوا تو منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ زویا کی حالت اتنی بری تھی کہ علی کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کی بہن کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر بے حالی نمایاں تھی۔ وہ صوفے پر خاموش بیٹھی تھی جیسے کسی گہرے صدمے میں ہو۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سوجن، چہرے پر نیل اور ہاتھوں پر خراشیں تھیں۔ ماں اس کے پاس بیٹھے رو رہی تھی، ان کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میری بچی کس حال میں ہے؟ ماں کے الفاظ علی کے دل کو چھلنی کر رہے تھے۔ علی زویا کے پاس جا کر اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گیا۔ زویا میری بہن، یہ کیا ہوا؟ کس نے یہ سب کیا؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا، لیکن زویا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جیسے گہری نیند میں ہو، آنکھیں نیم وا اور چہرہ بے حس۔ اسی لمحے علی کی نظر زویا کے منگیتر اور اس کے ہونے والے ساس پر پڑی۔ وہ کمرے کے کونے میں کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر الجھن اور صدمے کے آثار واضح تھے۔ علی اس وقت ان کی آمد کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ دل سے نہیں چاہتا تھا کہ اس موقع پر انہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہر صورت اپنی بہن کا پردہ اس حالت میں بھی قائم رکھنے کا آرزو مند تھا، لیکن اب تو بات کھل چکی تھی اور اس کے سسرال نے بھی سب دیکھ لیا تھا۔ یہ چیز اس کے لیے باعث تفتیش ہو گئی اور وہ سوچنے لگا کہ آخر انہیں کس نے اطلاع دی، وہ یہاں کیسے پہنچے۔ زویا کی خاموشی ناقابل برداشت ہو گئی۔ علی نے دوبارہ اس سے سوال کرنا چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے اسے چھوا، زویا بے ہوش ہو کر گر گئی۔ زویا، علی چلایا اور ماں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اسے ہاسپٹل لے جاؤ، دیکھو اس کی کیا حالت بن گئی ہے۔ علی فوراً زویا کو گود میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ ماں بھی اس کے ساتھ ہاسپٹل جانے کے لیے لپکی۔ پورے راستے علی کی نظریں زویا کے بے جان چہرے پر تھیں۔ وہ بار بار خود سے سوال کر رہا تھا، کس نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا؟ ہاسپٹل پہنچ کر زویا کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ علی اور اس کی ماں بے چینی سے باہر انتظار کرتے رہے۔ ہر لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کے چہرے پر افسوس کے آثار نمایاں تھے۔ زویا کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر علی اور ماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ علی کی سانسیں جیسے رک گئیں اور ماں نے اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ علی نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ڈاکٹر کی طرف دیکھا، لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ جب ڈاکٹر نے زویا کے ساتھ زیادتی کی تصدیق کی تو علی اور اس کی ماں کے ساتھ زویا کی ساس اور منگیتر بھی وہاں موجود تھا۔ اس خبر کا سننا کسی زلزلے سے کم نہیں تھا۔ زویا کی ساس اب تک خاموشی سے صورتحال کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر کی تصدیق کے بعد ایک دم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی نمایاں تھی۔ انہوں نے اپنی نظریں زویا کی طرف گھمائیں جو بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ بار بار اپنے ذہن میں سوچ رہی تھی کہ یہ خبر کتنی خوفناک ہے اور اس کے نتائج ان کے خاندان پر کیسے پڑ سکتے ہیں۔ منگیتر جو زویا پر جان چھڑکتا تھا اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہا تھا، اس وقت مکمل طور پر ساکت کھڑا تھا۔ اس کی مٹھی بند ہو گئی تھی اور وہ اپنی نظریں زویا سے ہٹانے کے قابل نہ رہا۔ اس کے چہرے پر کئی جذبات کی لہریں دوڑ رہی تھیں، صدمہ، غصہ، بے بسی اور دکھ۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ بڑبڑایا۔ ساس اور ان کا بیٹا خالی خالی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سوچنے لگے کہ یہ خبر تو اگر خاندان والوں کو پتہ چل گئی تو کیا ہوگا۔
زویا کا دکھ اپنی جگہ مگر خاندان کی عزت کا خوف سب پر بھاری تھا۔ زویا کی والدہ اپنی سمدھن اور داماد کے بجھے چہرے دیکھ کر آبدیدہ ہو کر بولی، ہماری زویا کا کیا قصور تھا؟ اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ علی نے ماں کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن اس کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ ڈاکٹر نے زویا کے کمرے میں جانے کی اجازت دی۔ علی اور اس کی امی اندر پہنچے تو زویا خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ اس کی امی اس کے قریب بیٹھ کر اس کا سر سہلانے لگی لیکن زویا نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ علی کے دل میں طوفان مچ رہا تھا۔ وہ زویا کے پاس جا کر بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، کچھ تو بولو، یہ سب کس نے کیا؟ مگر زویا کی خاموشی برقرار رہی، وہ بس خلا میں گھورتی رہی جیسے دنیا سے بے خبر ہو۔ علی نے غصے سے اپنے مکے بھینچ لیے، وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ظلم کا حساب لے گا۔ زویا کی یہ حالت اس کے لیے ناقابل قبول تھی اور وہ اسے انصاف دلانے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ زویا کی خاموشی اور اس کی حالت کو دیکھ کر اس کے منگیتر کو تو چپ سی لگ گئی۔ ساس کی نظریں بار بار زویا کی حالت پر جا رہی تھیں۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ آیا اس واقعے کے بعد زویا اور اس کے بیٹے کا رشتہ برقرار رہ سکتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے جمع تفریح کی اور بیٹے کو لے کر چلی گئیں۔ اس مشکل وقت جبکہ ان کے کندھے کی اس گھر کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ جا چکے تھے۔ زویا کی امی نے افسردگی سے اس لمحے پر آنکھیں بند کر لیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہیں گے اور اس سوچ نے انہیں اندر تک دکھی کر دیا۔ وہ ابھی زویا کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی سے سنبھلے نہیں تھے کہ اچانک ایمرجنسی وارڈ کے باہر شور شرابہ شروع ہو گیا۔ نرسز اور وارڈ بوائے اندر آئے اور انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تو علی اور اس کی والدہ نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیسا شور ہے؟ تو وارڈ بوائے نے بتایا کہ باہر کچھ چینل والے آئے ہیں، انہیں زویا کے ساتھ ہونے والے ثانیے کی نہ جانے کیسے اطلاع مل گئی ہے اور اب وہ اس کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر علی اور اس کی ماں سکتے میں چلے گئے۔ میں ان کا منہ توڑ دوں گا، ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ میری بہن کا انٹرویو لیں؟ کیا ان کے گھر میں اپنی ماں بہنیں نہیں ہیں؟ بھلا اس حالت میں کوئی لڑکی کیسے اپنا انٹرویو دے سکتی ہے؟ انہیں شرم نہیں آتی؟ چند پیسوں کے لیے یہ لوگ انسانیت سے بھی نیچے گر گئے ہیں۔ وہ جذباتی ہو کر جو ہی دروازے کی طرف بڑھا تو اس کی والدہ نے ایک دم علی کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور کہا، خبردار، باہر مت جانا، تم باہر نکلے تو وہ اندر آ جائیں گے۔ اپنی والدہ کو روتے دیکھ کر علی کمزور پڑنے لگا اور پھر آہستہ سے بولا، امی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے، مجھے ان سے بات تو کرنے دیں۔ لیکن اس کی والدہ مسلسل انکاری ہو رہی تھی۔ اتنے میں وارڈ بوائے اور نرسز نے علی سے کہا، آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ یہ لوگ کسی چونک کی طرح آپ سے چپک جائیں گے۔ آپ نہیں جانتے، میڈیا والوں کو یہ ایک بات پکڑ کر جب شروع ہوتے ہیں تو چپ ہونے کا نام نہیں لیتے۔ زویا کی حالت نے جہاں علی اور اس کی ماں کو صدمے سے دوچار کر رکھا تھا، وہیں ایک نیا مسئلہ ان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ نیوز چینلز کے رپورٹرز اور یوٹیوبرز اپنے کیمروں اور مائک کے ساتھ اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے باہر کھڑے تھے اور زویا کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ لیکن جب کافی دیر تک دروازہ نہ کھلا تو یہ رپورٹرز شدید تشویش کا شکار ہو گئے۔ ہمیں متاثرہ لڑکی کا بیان چاہیے، رپورٹرز اب چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے اور ان کی آوازیں ایمرجنسی روم کے اندر تک سنائی دے رہی تھیں۔ علی اور اس کی امی جو زویا کے ساتھ کمرے میں موجود تھے ان آوازوں کو سن کر پریشان ہو گئے۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا تو رپورٹرز کی بھیڑ نظر آئی۔ ان کے کیمروں کے فلیشز اور سوالوں کی بوچھاڑ نے علی کے چہرے کا رنگ اڑا دیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ زویا کی امی نے ان آوازوں کو سن کر گھبرا کر علی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی اور خوف صاف جھلک رہا تھا۔ علی، یہ لوگ یہاں سے جاتے کیوں نہیں؟ اگر انہیں زویا کے بارے میں کچھ پتہ چل گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ اپنے سر کو تھامے بیٹھ گئے۔ علی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، امی، آپ فکر نہ کریں، میں زویا تک انہیں پہنچنے نہیں دوں گا، لیکن اب ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟
اس کی امی نے پریشانی سے کہا تو یہی سوچ سوچ کر اس کے دل میں بھی خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آخر یہ خبر باہر نکل گئی تو ان کے لیے شہر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی جب وہاں آ گیا تو علی نے فوراً ڈاکٹر سے مدد مانگی۔ ڈاکٹر صاحب، براہ کرم ان رپورٹرز کو یہاں سے ہٹائیں، میری بہن پہلے ہی بہت تکلیف میں ہے اور ہم کسی قسم کی میڈیا کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے علی کی بات کو سنجیدگی سے لیا۔ وہ خود بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ میڈیا کی موجودگی زویا اور اس کے خاندان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے عملے کو ہدایت دی کہ کسی بھی رپورٹر کو وارڈ کے قریب نہ آنے دیا جائے، اور اب اس مسئلے کو ڈسکس کر ہی رہے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ باہر پولیس بھی آ کر کھڑی ہوئی ہے اور وہ زویا سے بیان لینا چاہتی ہے، تو ان کے دلوں میں ایک اور خوف پیدا ہو گیا۔ اب یہ کیوں آ گئے ہیں؟ زویا کی ماں نے گھبرا کر کہا۔ ان کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور وہ علی کی طرف دیکھنے لگی جیسے اس سے کوئی حل مانگ رہی ہوں۔ پولیس افسر اندر داخل ہوا اور ڈاکٹر سے زویا کے بیان کے بارے میں سوال کیا، لیکن ڈاکٹر نے افسر کو صاف صاف کہا، لڑکی اس وقت بیان دینے کی حالت میں نہیں ہے، وہ شدید صدمے میں ہے اور اس کی صحت کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، آپ کل آئیے۔ افسر نے تھوڑی بحث کی لیکن آخرکار ڈاکٹر کی بات مان کر چلا گیا۔ پولیس کے جانے کے بعد علی اور اس کی ماں نے تھوڑی راحت کی سانس لی، لیکن رپورٹرز اب بھی اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ رپورٹرز کا شور بڑھتا جا رہا تھا، ہمیں اس کیس کے بارے میں جاننا ہے، لڑکی کے بھائی یا والدہ سے بات کروائیے۔ ان کے شور نے علی کو مزید بے چین کر دیا۔ زویا کی ماں نے تھک ہار کر اپنا سر تھام لیا اور علی سے کہا، بیٹا ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ہم ایسی صورتحال برداشت نہیں کر سکتے، یہ لوگ ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیں گے۔ ان کی آواز میں لرزش اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی نے ڈاکٹر سے دوبارہ رجوع کیا، ڈاکٹر صاحب ہم یہاں مزید نہیں رہ سکتے، براہ کرم ہماری مدد کریں، ہمیں کسی طرح یہاں سے نکالیں۔ ڈاکٹر ایک حساس اور ہمدرد انسان تھا، اس نے ماں بیٹے کی پریشانی کو سمجھا اور تسلی دی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا بندوبست کرتا ہوں، آپ کی بیٹی کو اس وقت سکون اور تحفظ کی ضرورت ہے اور ہم اسے یقینی بنائیں گے۔ ڈاکٹر نے ہسپتال کے سیکیورٹی عملے کو ہدایت دی کہ رپورٹرز کو ہٹایا جائے اور ایمرجنسی وارڈ کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اس نے ایک پیچھے کے راستے سے زویا اور اس کے خاندان کو باہر نکالنے کا انتظام کیا۔ علی نے زویا کو اپنے بازو میں اٹھایا جو اب بھی بے جان سی لگ رہی تھی۔ زویا کی امی کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ یہ مصیبت ختم ہو اور ان کی بیٹی کو سکون ملے۔ پیچھے کا راستہ نسبتاً محفوظ تھا اور رپورٹرز کو ان کے جانے کا علم نہ ہوا۔ علی نے زویا کو گاڑی میں بٹھایا اور جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماں نے ایک بار پیچھے مڑ کر ہسپتال کی طرف دیکھا اور دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ میڈیا کی گرفت سے بچ نکلے تھے، لیکن ان کے دلوں میں اب بھی خوف تھا کہ یہ سب کب ختم ہوگا۔ کیا وہ اس مسئلے سے کبھی باہر نکل سکیں گے؟ کیا زویا کو انصاف ملے گا اور ان کی عزت کا کیا ہوگا؟ یہ سوالات ان کے ذہنوں میں گونج رہے تھے، لیکن اس وقت ان کی اولین ترجیحات زویا کی صحت اور سکون تھا۔ گھر پہنچتے ہی علی نے زویا کو کمرے میں لے جا کر آرام دہ بستر پر لٹا دیا تھا۔ زویا کی حالت دیکھ کر علی اور اس کی ماں کا دل پھٹ رہا تھا، لیکن وہ اسے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ زویا دوائیوں کے زیر اثر تھی، وہ بار بار نیم بے ہوشی کی حالت میں جا رہی تھی۔ علی اور اس کی ماں پوری رات اس کے قریب بیٹھے رہے، کبھی اس کا ماتھا سہلاتے اور کبھی اسے تھوڑا پانی پلانے کی کوشش کرتے۔ رات مشکل سے گزری۔ صبح جب زویا جاگی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ چپ چاپ لیٹی رہی، لیکن چند لمحوں کے بعد اچانک رونے لگی۔ زویا کی ماں فوراً اس کے قریب آئیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، زویا میری بچی رو نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں، تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ماں کی تسلی بھری باتیں سن کر زویا اور زور سے بلکنے لگی۔ وہ اپنی ماں کی گود میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ علی جو ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، زویا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، زویا ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، تمہیں فکر کرنے اور رونے کی ضرورت نہیں، بس مجھے یہ بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے؟
زویا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں بتایا، اکیڈمی کے سر نے، انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلایا۔ میں سمجھی شاید اسائنمنٹ کے بارے میں کوئی بات کرنی ہوگی، لیکن جب میں آفس میں گئی انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور پھر زویا کی آواز کانپتے ہوئے رک گئی اور وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ کر زور سے رو پڑی۔ علی کا دل غصے اور بے بسی سے بھر گیا، اس کے چہرے پر سرخی چھا گئی اور وہ مٹھی بھینچ کر بولا، ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو ان اکیڈمیز میں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں اور یہ درندے، یہ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کے پاس پڑھنے والی لڑکیاں ان کی بہنوں اور بیٹیوں جیسی ہیں۔ میں اس ظالم کو نہیں چھوڑوں گا زویا، تمہارا بھائی تمہارا بدلہ لے کر رہے گا۔ زویا کی ماں نے اس کے آنسو صاف کیے، لیکن وہ خود مکمل ٹوٹ چکی تھی۔ ان کے آنسو مسلسل اپنی بیٹی کے غم میں بہتے جا رہے تھے۔ وہ خود کو انتہائی بے بس محسوس کر رہی تھی، جیسے ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا ہو۔ وہ اٹھنے لگی، لیکن علی نے انہیں روک دیا۔ امی، آپ زویا کے پاس رہیں، اسے آپ کی ضرورت ہے، میں آپ دونوں کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ علی کچن کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو زویا کی ہونے والی ساس اور منگیتر اندر آ گئے۔ ان کے چہروں پر عجیب کھدرے سے تاثرات تھے اور ان کا رویہ کافی غیر دوستانہ لگ رہا تھا۔ علی کو ان کی آمد پر پریشانی ہوئی، لیکن وہ انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں زویا کے کمرے میں گئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ان کی نظریں زویا پر جمی ہوئی تھی، لیکن ان کی نگاہوں میں ہمدردی کی بجائے عجیب سے سوالات اور شکوک جھلک رہے تھے۔ زویا ان کی موجودگی سے شدید بے چین ہو گئی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھی رہی اور سر اٹھانے کی ہمت نہ کر پائی۔ کافی دیر خاموشی کے بعد زویا کی ساس نے نرمی سے پوچھا، یہ سب کس نے کیا؟ کچھ معلوم ہوا؟ زویا نے کچھ بتایا۔ زویا کی ماں نے بامشکل اپنے آنسو روک کر جواب دیا، اکیڈمی کا درندہ ہے جس نے یہ ظلم کیا، ہم اسے قانون کے شکنجے میں لا کر ہی دم لیں گے۔ اب زویا کی ساس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن آپ کی بات پر کون یقین کرے گا؟ ان کے اس جملے نے کمرے کی فضا میں خاموشی بھر دی۔ علی اور اس کی ماں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ علی نے غصے سے کہا، کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ زویا کی ساس نے سرد لہجے میں کہا، آپ کی بیٹی بھی تو وہیں پڑھتی تھی، اکیڈمی جاتی تھی، کیا خبر اس کے سر کے ساتھ کچھ مراسم ہو، ورنہ کوئی اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ ایسا کیوں کرتا؟ آخر وہاں اور بھی لڑکیاں تھیں تو صرف اسی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ان کے الفاظ سن کر علی اور اس کی ماں غصے سے کانپنے لگے۔ زویا کی امی نے سخت لہجے میں جواب دیا، آپ کی اپنی بیٹی نہیں ہے نا، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ 10 بار سوچتی۔ ہمیں اپنے بچوں کا پتہ ہے کہ وہ کس کیٹیگری کے ہیں، ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ زویا کی ساس نے طنزیہ انداز میں کہا، آپ کو تو اپنے بچوں کا پتہ ہوگا، لیکن ہمیں تو اب پتہ چلا نا، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم یہ رشتہ ختم کر دیں، ہماری طرف سے یہ رشتہ ختم سمجھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے انگوٹھی نکال کر بیڈ پر رکھی اور اپنے بیٹے کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو ایک دم بکھلا کر زویا نے اپنے منگیتر کی طرف دیکھا، جس نے ہر حال میں زویا کا ساتھ نبھانے کے وعدے اور قسمیں کھا رکھی تھیں، اور وہ اسے اس منجدھار میں چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ زویا کی امی کے تو ہاتھ پیر ہی ٹھنڈے پڑ گئے۔ ان کی بیٹی کی شادی تو نزدیک ہی تھی، سارے خاندان والوں کو پتا تھا کہ جلد ہی وہ زویا کی شادی کر دیں گی۔ جہیز مکمل تیار تھا، ایک ایک چیز خریدی جا چکی تھی، اور اب لڑکے والے رشتہ ہی توڑ کر ان کے گھر سے جا رہے تھے۔ زویا کی ماں ایک دم اٹھی اور لڑکے کی ماں کے پاس آ کر ہاتھ جوڑ کر بولی، ایسا مت کریں، ہم بیٹی والوں کے ساتھ ایسا مت کریں، خدا را، ہم بیٹی والے بہت مجبور ہوتے ہیں، اور پھر یہ میری بیٹی پر ظلم ہوا ہے، کم از کم اس ظلم میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن آپ تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ شادی بھی تیار ہے، ہمارے پورے خاندان والوں کو پتا ہے کہ اگلے مہینے میں نے بیٹی رخصت کرنی ہے، اب میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ تو وہ ایک دم ٹرک کر بولی، کیوں؟ خاندان صرف آپ کا ہی ہے، ہمارا خاندان نہیں، اور جو کچھ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد ہمارا تو اتنا جگرا نہیں ہے کہ ہم اسے بیاہ کر لے کر جائیں۔ آنکھوں دیکھی مکھی بھی بھلا کوئی نگلتا ہے، لیکن اس سب میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ آپ جاتے جاتے کم از کم مجھے یہ تو بتا کر جائیں۔ تو وہ ایک دم سے بولی، اس بات کا کون یقین کرے گا کہ اس سب میں آپ کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے؟
ان کی بات سن کر زویا کی امی تو جیسے سکتے میں ہی آ گئیں، لیکن ایک دم سے علی غصے سے اپنی ماں کی طرف آیا اور بولا، امی اپنی مزید کتنی بے عزتی کروائیں گی، مزید کتنی منت سماجت کریں گی، بیٹیوں کے گھر اس طرح سے نہیں بستے۔ امی اتنا مت چھکے کہ دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونا آپ کے لیے باعث شرمندگی بن جائے، جانے دے انہیں، ان کے سینے میں دل نہیں دھڑک رہا، بلکہ ان کے سینے میں اللہ نے ایک پتھر رکھا ہے جو کسی کا درد محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آپ کن پتھروں کے ساتھ اپنے نازک سے دل کو ٹکرا رہی ہیں؟ زویا کی ہونے والی ساس اور منگیتر نے انتہائی غصے سے علی کی طرف دیکھا اور پھر پاؤں پٹکتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ زویا کی امی علی کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی، لیکن علی اپنے آنسو پیتے ہوئے اپنی ماں کو دلاسا دینے لگا۔ وہ امی کو لے کر زویا کے کمرے میں آیا تو زویا گمسم دیوار کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی ذہنی حالت علی کو بالکل بھی درست نہ لگی۔ یک کے بعد دیگرے صدمے ملے تو پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو ایک نازک سی لڑکی تھی۔ اس نے زویا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دینے کے لیے بولنے کی کوشش کی، مگر الفاظ اس کے منہ سے ہی نہ نکلے تو وہ وہاں سے باہر نکل آیا، مگر اپنے پیچھے اپنی ماں کی آہو بکا اس کا سینہ چیر رہی تھی۔ زویا مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے سر جھکائے اپنی ماں سے پوچھا، امی اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ راشد نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ مجھے اس مشکل وقت میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اگر یہ سب شادی کے بعد ہوتا تو کیا وہ تب بھی مجھے قصوروار ٹھہراتا؟ زویا اتنا روئی کہ علی اور اس کی امی اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر دونوں پریشان ہو گئے۔ وہ جب روتے روتے سو گئی تو ان دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ آذان ہو چکی تھی تو انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ زویا کے کمرے کی طرف آئے تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ زویا نے اپنے کمرے کو اندر سے بند کر لیا تھا۔ اکیلے کمرے میں بند کرنا کوئی اچھا سائن نہیں تھا۔ ان کے دلوں میں خطرے کے الارم بجنے لگے۔ وہ دونوں ہی بار بار دستک دیتے ہوئے اسے آوازیں دینے لگے، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ زویا اس صدمے سے اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ جینے کی تمام امیدیں وہ اپنے دل سے ختم کر چکی تھی۔ علی اور اس کی ماں زویا کو مسلسل دروازہ کھولنے کے لیے منتیں کر رہے تھے، لیکن اندر خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد علی نے دروازہ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تو وہ منظر دیکھ کر ان کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ زویا کمرے کے کونے میں بے جان پڑی تھی۔ وہ جب اس کے قریب گئے تو دیکھا اس میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں تھی۔ علی کی ماں یہ منظر دیکھتے ہی چیخیں مار کر گر پڑی۔ ان کے دل کا بوجھ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں۔ علی نے اپنی ماں کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ علی نے فوری طور پر ایمبولینس بلائی اور اپنی ماں کو ہسپتال لے گیا، لیکن ڈاکٹرز نے تصدیق کر دی کہ وہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال کر چکی ہیں۔ ایک دن میں علی کے گھر سے 2 جنازے اٹھے۔ محلے والے خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی ہمدردی کی آڑ میں ٹول لینے کے تجسس نے علی کو اور زیادہ تنہا کر دیا۔ زویا کے ساتھ پیش آنے والے ثانیہ کی خبریں پہلے ہی محلے میں گردش کر رہی تھیں اور اب اس کی موت نے مزید افواہیں اور سرگوشیاں پیدا کر دی تھیں۔ علی، جس کے والد بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، ہمیشہ اپنی ماں کے سہارے رہا تھا۔ وہی ماں جس نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں قربان کر کے اپنے بچوں کو پالا تھا، اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ علی کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی دلدل میں پھنس گیا ہو جہاں کوئی اسے بچانا نہ چاہ رہا ہو۔ اس کے خاندان میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جس سے وہ دل کی بات کر سکے یا تسلی کا کوئی لفظ سن سکے۔ پولیس دوبارہ علی کے گھر آئی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ زویا نے خودکشی کر لی ہے تو وہ کیس کو بند کر کے چلے گئے۔ علی، جو اپنی بہن کے لیے انصاف چاہتا تھا، اس نے زویا کے مجرم کے خلاف کیس دائر کر دیا، لیکن وہ ایک انتہائی با اثر شخص تھا جس نے رشوت اور تعلقات کا سہارا لے کر عدالت سے باعزت بریت حاصل کر لی۔ علی کے لیے یہ فیصلہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ جو ہوا اس کا انصاف کبھی نہیں ملے گا، لیکن وہ یہ سب اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کے اندر انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ خاندان والے جو پہلے ہی علی اور اس کے گھر والوں سے دوری اختیار کر چکے تھے، اس ثانیے کے بعد اور زیادہ لا تعلق ہو گئے۔ محلے کے لوگ بھی اب علی کے ساتھ دعا سلام کرنے سے کتراتے تھے۔
علی کے لیے اس محلے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ لوگوں کی نظریں، ان کے سوالات اور سرگوشیاں اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں جب پورا محلہ سو رہا تھا، علی نے چپکے سے اپنا سامان لیا اور خاموشی سے اس محلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، نہ خاندان، نہ گھر، نہ کوئی خوشی۔ لیکن علی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بہن کا بدلہ لے گا، چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دشمن کتنا طاقتور ہے، لیکن اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ زویا کے ساتھ ہونے والے ظلم اور اس کے بعد کے حالات نے علی کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا تھا جو اس کی طرف سے شروع ہو چکی تھی۔ علی کا دل اب صرف ایک مقصد کے لیے دھڑک رہا تھا، اپنی بہن کے مجرم کو سزا دینا۔ اس مقصد کے لیے اس نے باقاعدہ منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس نے اکیڈمی کے بالکل قریب ہی اپنی رہائش رکھی اور آفس سے آنے کے بعد وہ اس اکیڈمی کی نگرانی بھیس بدل کر کرتا تھا۔ اس نے بہت جلد اکیڈمی کے اورنگزیب کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی ایک بہن فریہ بھی ہے جو اس اکیڈمی میں شام کے ٹائم پڑھاتی ہے۔ اس نے فریہ کے آنے اور جانے کے ٹائم کو نوٹ کیا اور ایک دن علی نے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے وہ سب کر دکھایا جو شاید وہ اپنے ہوش و حواس میں کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اس نے فریہ کو اغوا کیا اور اپنے فلیٹ پر لایا۔ فریہ کو جب ہوش آیا تو انجان کمرے میں خود کو دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا اور یہاں لانے والا اسے کوئی نیک مقصد کے تحت تو لایا نہیں تھا۔ دروازے پر زور زور کی دستک دے کر وہ رونے لگی۔ کمرے سے باہر علی اس کے رونے دھونے کی آوازیں سن رہا تھا، لیکن اس کے دل میں عجیب کشمکش پیدا ہو رہی تھی۔ ایک طرف وہ اپنی بہن زویا کی چیخیں اور تکلیفیں یاد کر رہا تھا تو دوسری طرف فریہ کی بے بسی دیکھ کر کچھ پل کے لیے اس کا دل نرم بھی ہو رہا تھا۔ کیا وہ اسی سلوک کی مستحق ہے جو میری بہن کے ساتھ ہوا؟ وہ اسے اغوا تو کر کے لے آیا تھا، لیکن اس سے آگے جانے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بار بار فریہ کا روتا چہرہ جب اس کی آنکھوں کے سامنے آتا تو اس کی ہمت جواب دے جاتی۔ اس نے جو ہی دروازہ کھولا تو فریہ صوفے کے پیچھے جا چھپی اور لرزتی آواز میں علی سے التجا کرنے لگی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ علی کی نظریں اس پر جمی تھی، لیکن اس کے ذہن میں بار بار زویا کا چہرہ ابھر رہا تھا۔ کیا تمہیں پتا ہے تمہارے بھائی نے کیا کیا؟ علی نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے میری بہن کو تباہ کیا، اس کی عزت برباد کی اور اسے مرنے پر مجبور کر دیا۔ فریہ روتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے اپنے بھائی کے گناہوں کی سزا نہ دو۔ علی کے دل میں ایک لمحے کے لیے رحم آیا، لیکن انتقام کی آگ اس کے اندر اب بھی دہک رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور بولا، دو آپشن ہیں، یا تو جو میں چاہوں اسے چپ چاپ قبول کرو یا پھر مجھ سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فریہ نے گھبرا کر کہا، نکاح؟ علی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہاں نکاح، تاکہ تمہارے بھائی کو بھی پتہ چلے کہ کسی کی بہن کی زندگی برباد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن سن لو، میں تمہیں نکاح سے پہلے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن نکاح کے بعد میں تمہیں اتنا تڑپاؤں گا کہ تمہارا بھائی اپنی پوری زندگی اس سزا کو بھگتے گا۔ فریہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، مجھے نکاح منظور ہے، مگر نکاح سے پہلے مجھے رسوا مت کرنا۔ علی نے فوراً مولوی کا انتظام کیا۔ چند لمحوں میں نکاح کی رسم پوری ہو گئی۔ مولوی کے جانے کے بعد اس نے فریہ کی چیخوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور اسے اپنی انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتا چلا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے دشمن کی بہن اس کے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے اسی وقت اپنا فون نکالا اور فریہ کے بھائی جہانگیر کو فون کیا اور کہا، تمہاری بہن میرے نکاح میں ہے، ہوش آتے ہی میں اسے طلاق دے کر تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ یہ کہتے ہی علی نے کال کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی، لیکن اس کے دل میں کھلبلی بھی تھی، جیسے وہ کچھ غلط کر بیٹھا ہو۔ اس کی نظر بیڈ پر بکھری معصوم فریہ پر گئی، جسے وہ بے دردی سے رات روند چکا تھا، اور اس کی چیخیں کانوں میں اب بھی گونج رہی تھیں۔ وہ تو لب بھیج گیا، جب ایک رات کی دلہن کو طلاق ملے گی تو اس کے بھائی کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یہ سوچتے سوچتے وہ فریہ کے پاس اٹھ کر گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے تو صرف بدلہ لیا ہے، وہ بھی نکاح کر کے، لیکن یہ دل کیوں ملامت کر رہا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر فریہ کے قریب بیٹھا
اور بغور اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے ارادہ بدل لیا، اب تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم ساری زندگی میری قید میں رہ کر تڑپو گی، تمہیں اسی حالت میں دیکھنا تمہارے بھائی کے لیے سب سے بڑی سزا ہوگی۔ اچانک آہٹ پر فریہ جاگ گئی اور خوفزدہ نظروں سے علی کو دیکھنے لگی اور روحانسی ہو کر بولی، تم نے مجھ سے نکاح کر لیا، اپنی ضد بھی پوری کر لی، میری ساری زندگی اس اغوا کے دھبے سے نہیں نکل سکے گی۔ حالانکہ تم مجھ سے نکاح کر چکے ہو لیکن پھر بھی دنیا مجھے اغوا کی حیثیت سے ہی یاد رکھے گی۔ میرے بھائی نے تمہاری بہن کی زندگی برباد کی اور تم نے میری، تم دونوں مردوں میں کیا فرق رہا؟ برباد تو ہم دونوں لڑکیاں ہی ہوئی۔ اتنا کہہ کر وہ تڑپ کر رونے لگی، لیکن علی نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ اپنے کیے پر مطمئن نہیں تھا، لیکن زویا کا درد اور اس کی ماں کی موت اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ رات بھر علی کمرے سے باہر ٹہلتا رہا۔ وہ فریہ کے بھائی کے خلاف اپنے انتقام کے بارے میں مزید منصوبے بناتا رہا، لیکن جب صبح ہوئی تو اس نے فریہ کے کمرے میں جھانکا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کے کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ علی نے گہری سانس لی اور کہا، ناشتہ کر لو، تم نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا؟ تو اس نے نگاہ اٹھا کر علی کی طرف دیکھا۔ میرے دشمن بھائی کی بہن کے ساتھ اتنی بھلائی کی آخر کیا وجہ ہے؟ میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارا بھائی تمہیں پل پل تکلیف میں دیکھ کر تڑپتا رہے۔ میں اپنی بہن کے مجرم کو کبھی معاف نہیں کروں گا، جس کی وجہ سے میرا ہنستا بستا گھر تباہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں تمہیں اس لیے اپنے نکاح میں رکھوں گا تاکہ اسے ہمیشہ اس کی سزا ملتی رہے۔ فریہ نے نم آنکھوں سے علی کو دیکھا اور کہا، بدلہ لینا ہی تھا تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ کیونکہ میں تمہارے بھائی کی طرح درندہ نہیں۔ اس کی بات سن کر فریہ اسے حیرت سے دیکھ کر بولی، کیا اس طرح سے تمہاری بہن کا درد کم ہو جائے گا؟ کیا تمہاری ماں کی روح کو سکون ملے گا؟ علی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خود کو ایک کشمکش میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہا تھا، لیکن انتقام کی آگ اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ فریہ کے اغوا اور نکاح کی خبر جب اس کے بھائی جہانگیر کو ملی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اب تک علی کے گھر کو ٹریس نہیں کر پایا، کیونکہ علی نے جس نمبر سے اسے کال کی تھی وہ نمبر اب بند جا رہا تھا۔ علی کی زندگی بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ وہ اپنی بہن زویا کے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب لینے کے لیے ہر حد پار کر چکا تھا۔ فریہ کا اغوا اور نکاح اسی انتقام کی ایک کڑی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ ہر رات اسے اپنی بہن کی چیخیں، اس کا درد اور اس کی بے بسی یاد آتی۔ فریہ جو اب علی کی قید میں تھی، اس کے رویے کو سہ رہی تھی۔ علی اسے پریشان کرتا، طنزیہ باتیں کرتا اور کبھی کبھی غصے میں چیخ اٹھتا، مگر فریہ خاموش رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ علی کا درد اس کی نفرت سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ ایک دن فریہ نے علی کو اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی اور وہ بے آواز رو رہا تھا۔ تصویر میں زویا مسکرا رہی تھی۔ فریہ حیرت زدہ ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ علی کے قریب گئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ علی نے فریہ کو قریب آتے دیکھا تو جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ وہ اپنے جذبات کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ فریہ نے ہمت کر کے علی کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، میں جانتی ہوں تم پر کیا گزری ہے۔ علی نے حیرت سے فریہ کی طرف دیکھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی پر اس نے ظلم کیا وہ اس سے ہمدردی کرے گی۔ علی نے تلخی سے کہا، تمہیں کیا معلوم میرے دل پر کیا گزری ہے؟ تم صرف میرے انتقام کا حصہ ہو۔ فریہ نے آہ بھری اور کہا، میں سب جانتی ہوں علی، کیونکہ میں وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ زویا کو اس دن کمرے سے میں نے نکالا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میرے بھائی نے کیا کیا۔ علی نے حیرت سے فریہ کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش رہی اور علی کو وہ سب بتانے لگی جو اس دن اکیڈمی میں ہوا تھا۔ علی کا غصہ مزید بڑھ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ فریہ اپنے بھائی کے گناہ پر شرمندہ ہے۔ فریہ نے علی سے کہا، میں اپنے بھائی کے خلاف گواہی دوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے اس کے گناہ کی سزا ملے۔ علی نے حیرت سے پوچھا، تم اپنے بھائی کے خلاف گواہی دے سکو گی؟ فریہ نے پورے عزم سے جواب دیا، ہاں، کیونکہ یہ میرا فرض ہے۔ کاش میں پہلے خاموش نہ رہتی تو زویا کو یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ اب میں اپنے بھائی کے گناہ کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتی۔
علی فوراً فریہ کو لے کر پولیس اسٹیشن گیا۔ وہاں فریہ نے اپنے بھائی جہانگیر کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ اس نے زویا کے ساتھ ہونے والے ظلم کی تمام تفصیلات پولیس کو بتائیں۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جہانگیر کو گرفتار کر لیا۔ عدالت میں فریہ نے اپنے بھائی کے خلاف گواہی دی۔ علی کی آنکھوں میں حیرت اور تشکر کے آنسو تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فریہ جیسی لڑکی جو اس کے انتقام کا شکار بنی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ عدالت نے جہانگیر کو عمر قید کی سزا سنائی۔ یہ فیصلہ سن کر علی سیدھا اپنی بہن زویا کی قبر پر گیا اور وہاں بیٹھ کر کافی دیر تک روتا رہا اور پھر جیسے اسے سکون سا مل گیا۔ پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ آج اس کی بہن کا انتقام مکمل ہوا، لیکن یہ ساری کامیابی فریہ کی مرہون منت تھی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو کبھی بھی وہ اس شاطر اور چالاک درندے کو سزا نہ دلوا سکتا۔ قبرستان سے واپسی پر گھر جاتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فریہ کو آزاد کر دے گا، کیونکہ یہ رشتہ اس نے فریہ کے ساتھ جبراً قائم کیا تھا، اور اب جب اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے تو وہ فریہ کو مزید تکلیف نہیں دے گا۔ لیکن جب وہ گھر پہنچا اور فریہ پر اس کی نگاہ گئی تو اسے لگا کہ زندگی کا مشکل مرحلہ تو ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ جس پر ظلم ڈھاتا رہا ہے اسی سے چپکے محبت کر بیٹھا ہے، اور اب اسے الگ کرنے کا فیصلہ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے جسم سے روح نکل رہی ہو۔ اس نے ہمت کر کے فریہ سے کہا، تم اپنی تیاری کر لو۔ تو اس نے حیران ہو کر علی کی طرف دیکھا تو علی نے اسے بتایا کہ وہ اسے اس کے والدین کے گھر چھوڑائے گا۔ آج سے میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، تم جیسے چاہو اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ فریہ نے علی کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، آزادی مجھے نہیں چاہیے علی، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ تم نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، لیکن تم نے مجھ سے نکاح کیا اور میرا احترام کیا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تاکہ تمہیں اس درد سے نکال سکوں جس میں تم پچھلے کئی سالوں سے مبتلا ہو۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے فریہ کا ہاتھ تھام کر لرزتی آواز میں کہا، شاید زویا کی روح کو بھی سکون ملے گا۔